بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आयत नंबर 9 से 11 आज हम देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो कुफ्र की और नाशुक्री की और मायूसी की क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल दी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर। अल्लाह सुब्हाना ताला इंसान की जो है वो फितरत की तरफ इशारा करके कहते हैं, और अगर हम चखाएं इंसान को हमारी तरफ से रहमत, फिर हम वापस ले ले उसे उस रहमत को उससे, तो बेशक वो ज़रूर मायूस होकर नाशुक्री करने लगता है। आयत नंबर 10, वला इन अज़क़नाहु नअमाअ बअद दर्राअ मस्सतहु लयक़ूलन्न ज़हबस सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर। और यकीनन अगर हम चखाएं इंसान को नेमतें उसके बाद जो तकलीफ़ उसे पहुंची थी, तो ज़रूर वो सोचेगा कि जाते रहे बुरे हालात मुझसे। तब तो वो इतराता है, फूले नहीं समाता और फ़ख्र करने लगता है। आयत नंबर 11, इल्लल्लज़ीना सबरू वअमिलुस्सालिहात उलाइक लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। मगर वो लोग ऐसा नहीं करते जो सब्र करते हैं, अमले नेक करते रहते हैं, यही वो लोग हैं, उनके लिए मग़फ़िरत है और बड़ा अजर है। चलिए इंशाल्लाह हम आयत नंबर 9 से देखते हैं। और यहाँ पर जो है इंसान का एक रवैया, इंसान की एक कहना चाहिए कि फितरतन वो क्या है, किस तरीके से यहाँ पर जो है रवैया उसका होता है, उसका पूरा जिक्र किया है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह सुब्हाना तआला ने किया है। और यहाँ पर देखिए मुसलमानों की सिर्फ बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है वो अल्लाह सुब्हाना तआला ने तमाम इंसानों की बात करके कहा है, वला इन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमा। और अगर हम चखाएं इंसान को, अगर हम चखाएं इंसान को हमारी तरफ से रहमत, तो क्या होता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर अगर हम उसको ले ले वापस उससे, तो बेशक वो क्या होता है? मायूस हो जाता है, और मायूस होकर कफूर हो जाता है, यानी कि वो नाशुक्री करने लगता है। और उसी के साथ-साथ अल्लाह ताला फरमाते हैं दूसरा रवैया, दूसरा रवैया क्या होता है? और अगर आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर हम चखाएं इंसान को नेमतें, उसके बाद जो उसे तकलीफ पहुंची थी, तो जरूर सोचेगा कि जाते रहे बुरे हालात मुझसे। तब तो वो फूला नहीं समाता है और फखर से जो है वो इतराने लगता है। अल्लाहू अकबर। इंसान के देखिए दो ही रवैये होते हैं, या तो शुक्रगुजारी या नाशुक्री। इन आयतों की रोशनी में मैं और आप खुद को चेक करें, मैं किस कैटेगरी में आ रही हूँ। जिससे कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रहमत अपनी तरफ से चखाएं, यानी कोई भी रहमत, अल्लाह की किसी भी नेमत को आप तसव्वुर करें। अल्लाह ने अच्छा घर दे दिया, अच्छा शौहर दे दिया, बच्चे फरमाबरदार दे दिए, जो कुछ भी दिया अल्लाह ने, तो वो यहाँ पर यकीन करें ये हमारे पास परमानेंटली नहीं रहेगा। क्यों यहाँ पर वर्ड चखने का आया है? अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई जो हमने इनको दुनिया में नेमतें दे दी, अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते तो ये वर्ड भी यहाँ पर यूज कर सकते थे, लेकिन चखने का जो यहाँ पर वर्ड आया है, इसका मतलब अगर आज मुझ पर, आप पर और तमाम इंसानों पर कोई ऐसी नियामत अल्लाह की आई है
تو واقعی وہ ٹیسٹ کے لیے آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اچھے حالات، اگر آپ کو اچھا شوہر مل گیا ہے تو جسٹ فار ٹیسٹ آپ یہاں پر چکھ رہے ہو اس نعمت کو اللہ کی. اصل جو ہے ہمیں جنت میں جا کر ملنا ہے انشاءاللہ. آپ کے بچوں کو اللہ نے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی ہے تو وہ یہاں پر صرف آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ راحتیں وہ نعمتیں چکھا رہا ہے. اصل جو ہے بچوں سے ہمیں جو دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک ملنی ہے وہ جنت میں جا کر ہمیں ملنی ہے. اصل کیوں؟ کیونکہ یہ سب ہمیں ٹیمپرری بیس پر دیا گیا ہے. کب تک یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں گی؟ جب تک یہ میری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ زندگی جب تک ہمارے پاس ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی کوئی رحمت چکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا اپوزٹ کریں، شوہر اچھا نہیں ملا، اللہ نے بہت لگزریس لائف دی تھی اور وہ انسان کے ہاتھ سے جاتی رہی، بچے نافرمان ہو گئے، ایسا کچھ ہوتا ہے اگر ہاں کسی کی شادی بھی بڑی منتوں سے اور تمناؤں سے اور اس کا طلاق ہو گیا، بچہ اللہ نے دیا تھا اور اس پر جو ہے سمجھیے کہ بچہ اللہ نے واپس لے لیا، اس طریقے سے 5 بچے اللہ نے دیے تھے، ایک بچے کا انتقال ہو گیا تو باقی جو ہے 4 بچوں کی بھی وہ صحیح طریقے سے پرورش نہ کر کے اس ایک بچے کے غم میں رہ کر ناشکری کرتا ہے اللہ کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ جب میں اس سے یہ رحمت لے لیتا ہوں تو بے شک وہ کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرنے لگتا ہے. ناشکری کیسے ہوتی ہے؟ کس طریقے سے ناشکری کرتا ہے؟ رویے سے. ارے بھائی میں اتنے نمازیں پڑھ کے مجھے یہ چیز ملی تھی، اب تو میرے پاس ہے نہیں، میں کیا کروں نمازیں پڑھ کے، کیا کروں اللہ کو یاد کرے، میں کب سے تو دعائیں کر رہا ہوں اللہ سے، اللہ تو میری سنتا نہیں. نعوذ باللہ، ایسے ایسے الفاظ نکال کر وہ ناشکری کرتا ہے اللہ کی. چلے دوسرا رویہ دیکھتے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم اس کو جو ہے وہ نعمتیں چکھائے. اب یہ کب نعمتیں اللہ نے چکھائی؟ کچھ تکلیف اس کو پہنچی تھی، کچھ پریشانیاں تھی، اس کے بعد اللہ نے اس کے حالات کو درست کر دیا. تو کیا کہتا ہے؟ دیکھا یہ میں نے اپنے دماغ سے، اپنی قابلیت سے، اپنی پڑھائی لکھائی سے، اپنے عمل سے، اپنی عبادت سے یہ سب میری پریشانیوں کو میں نے دور کر دیا. اور جب اس کی وہ پریشانیاں دور ہوتی ہے تب تو وہ پھولا نہیں سماتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے. یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے. انسان اترانے لگتا ہے، اس کی چال ڈھال بدل جاتی ہے. اس کے پاس تھوڑی سی دنیا کی دولت آ جائے، دیکھیے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، ایک جملہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ شکی بگاڑنے لگتا ہے، شو مارنے لگتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ جو خالی برتن ہوتے وہ زیادہ بجتے ہیں، ہے نا، یہ محاورہ ہم نے بھی سنا ہوا ہے. جی ہاں، بندہ جب اندر سے خالی ہوتا ہے نا، کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس، وہ زیادہ بچتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ میری طرف اٹریکٹ ہو، لوگوں کو لگے بھائی میں بھی کوئی سٹیٹس رکھتا ہوں، میرے پاس بھی کچھ ہے. تو دیکھیے یہ ہے کافر کا حال. یہ ایسا کافر کہ جب اسے نعمتیں، راحتیں، دولتیں اور جو ہے اللہ کی رحمتیں ملتی ہے تو اتراتا ہے. کہنا چاہیے یہ ایسا شخص ہے کہ جسے سکھ میں بھی جو ہے وہ رب نہیں یاد ہوتا ہے اور دکھ میں بھی اسے رب یاد نہیں رہتا ہے. جی ہاں، ذرا سی کوئی کامیابی سکسیس ملی تو دیکھیے سیلیبریشن، ڈول بازے تاشے اور آپے سے باہر، کس کو دکھاؤں کس کو جتاؤں، یہ حال ہوتا ہے. بڑا افسوس کہ امت محمدیہ آج ان شو بازیوں میں بہت زیادہ انوالو ہونے لگی ہے. کوئی اس کا عمل، ایون دین کے نام پہ بھی آج جو عمل کر رہا ہے مسلمان، اس میں بھی شو بازیاں. آج دیکھیے کہ ایسے کئی مسلمان ہیں چھپ کر عبادت کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں. سوچتے ہیں بھائی جب تک 4 لوگوں کو پتہ نہ چلے تو پھر میری عبادت کس کام کی. جی نہیں، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا ہے. چلے یہ تھا کافر کا حال، ٹھیک ہے. اس کے بالکل اپوزٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فریحن اور فخورن سے کون لوگ بچے رہتے ہیں. کون سے لوگ ہیں؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں بتایا ہے کہ دیکھیے الا الذین، مگر وہ لوگ، کون سے لوگ بچے ہوئے اس سے؟ مگر وہ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہی لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے ایسے لوگوں میں اللہ شامل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ انسان کے دو ہی رویے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ کافر کی کیٹیگری میں آئے گا یا تو مومن کی کیٹیگری میں آئے گا۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے ایک انسان کے اندر کفر بھی ہو اور ایمان بھی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے نہیں چاہیے، یا تم کمپلیٹلی ایمان میں آ جاؤ، کمپلیٹلی میرے تابع میں آ جاؤ، کیونکہ دیکھیے دین اسلام کوئی ریلیجن نہیں ہے، اٹس اے نیم آف سبمیشن، کہ بھائی اسلم تو بی ربی، میں نے خود کو سونپ دیا میرے رب کو، میں نے خود کو سرنڈر کر دیا میرے رب کے سامنے۔ دین اسلام عمل کا مذہب ہے، نام کا مذہب نہیں ہے۔ اٹس اے ناٹ اے ناؤن، اٹس اے ورب، یہ ورب ہے بھائی، کام کر کے دینا پڑتا ہے جب ہم دین اسلام کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ تو دین اسلام میں آنے کے بعد بندہ لوگوں کا بندہ بن کے نہیں رہتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے۔ ایک بندے مومن کا ہم اور غم صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا رب میری جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے جیتے جی میری زندگی اللہ کی رضا پہ جو ہے وہ میں گزاروں، نہ کہ خود کی رضا پہ یا لوگوں کی رضا پہ۔ بندے مومن کا حال ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ نے اگر اسے نعمتیں دی تو وہ اس پر شکر کرتا ہے، کوئی نعمت اس سے جاتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے۔ شکر کیسے؟ کہ ہاں بھائی اللہ نے دیا ہے، آزمائش ہے، اس میں آزمائش یہ ہے کہ میں اس کی رضا کے ساتھ ان نعمتوں کو لیتا ہوں یا اس کو ناراض کر کے لیتا ہوں۔ اور ایسے بندے مومن ایمان اور عمل صالح جو کرتے ہیں بڑے مطمئن رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہو تو بھی مطمئن ہے، کچھ نہیں ہے تو بھی مطمئن ہے۔ کوئی بات نہیں، میرے رب نے بہت نعمتیں چکھائی مجھے، میرے رب نے بہت کھلایا پلائے، کوئی بات نہیں، ایک دو دن بھوکا رکھ لیا اس نے تو کوئی بات نہیں۔ لوگوں میں پروپیگنڈے نہیں کرتے پھرتا ہے، دیکھو بھائی میرے پاس یہ تھا پھر چلا گیا پھر آیا پھر گیا، جی نہیں۔ اور ایک بندے مومن احسن درجے سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی کے اکارڈنگ، سنت کے اکارڈنگ اس کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ پوری زندگی اس کا ایک ہی غم ہوتا ہے، میرا رب راضی ہو جائے، میری آخرت سنور جائے۔ تو بھائی اس دنیا کو آپ پانے کے لیے آخرت کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجیے، یہ ہے رویہ ایک بندے مومن کا۔ اب دونوں کو کمپیر کریں۔ کافر دیکھیے کہ ایک کوئی کھلونا ہے بچوں کا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، بس میں آپ سے کہوں اگر اللہ اکبر مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، پنڈو کر کے سم تھنگ کچھ اس کو کہتے ہیں، اللہ علم، بس آپ کو میں ذرا اس کا شیپ بتا دوں تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک بال جیسا لٹکا ہوا رہتا ہے ایک رسی میں، اور آپ اس کو ہلکا سا اگر اس کو کہ پش کرے تو یا تو ایک دم اوپر جائے گا یا تو ایک دم نیچے رہے گا، کبھی بھی وہ بیلنس نہیں رہتا ہے، بالکل نیچے ہو کر نہیں رہتا ہے۔ تو بس سمجھ جائے ایک کافر کی زندگی نا بیلنسڈ نہیں رہتی ہے۔ اللہ نے اگر اس کو نعمتیں دی نا تو اتنا اونچا اٹھتا ہے، فخر کرتا ہے، اتراتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، پھر اسے یاد نہیں رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانیوں کے کام کس قدر کر رہا ہے۔ اور اگر وہ نعمتیں اس سے جاتی رہیں، اس کے پاس اگر کوئی دنیا کی دولت رہی ہے تو بالکل ناشکرا ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں بی ماڈریٹ، دین اسلام اعتدال کا دین ہے۔ اللہ نے کچھ دیا تو بھی جو ہے وہ اس پر صبر کرو،
شکر کرو، اور کچھ نہیں بھی ہے تمہارے پاس تو اس پر صبر کے ساتھ زندگی گزارو. کیونکہ ایک بندے مومن کو پتا ہے اللہ نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے وہ آزمائش کے طور پر ہے. اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی. نعمتیں ہیں تو اس کی ہدایت کے ساتھ لے رہے ہو، اس کا حق ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. اور نعمتیں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ حلال طریقے سے اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہے یا حرام طریقے سے. ایک کسی کی بات یاد آ گئی، شیئر کرتی ہوں. کوئی شیئر کر رہا تھا اپنی بات، کل کی بات ہے تقریباً، کہ ایک لیڈی ہیں، ان کے بیٹے کی جاب چلی گئی. دین اس کے بعد جو ہے کئی سالوں سے وہ بچہ جاب کر رہا تھا، ان کا بیٹا. مجھ سے شیئر کر رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ تمہارے بیٹے کی جاب چلی گئی، اچھا دوسری جگہ جاب نہیں مل رہی تو ایک کام کریں آپ 7 دن تک چراغا کریں، کچھ چراغ جلائیں اور ایسا ایسا کرو، یہ کرو وہ کرو، خیر جو بھی تھا. اور مجھ سے شیئر کیا انہوں نے. میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ ہاں میں نے کر لیا. میں نے کہا جاب مل گئی؟ نہیں ابھی تو نہیں ملی. میں نے کہا دیکھیے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ نے جو وہ کیا نا اللہ ناراض ہوا آپ سے، اور توبہ استغفار کریں. اپنے بچے سے کہیں دیکھیے وہ جو ہے جاب بیٹے کی گئی ہے، ماں کو فکر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کا بیٹا نماز پڑھتا ہے؟ نہیں نماز تو نہیں پڑھتا، صرف صبح کی پڑھتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. کتنا بڑا جوک ہے نا یہ، کتنا بڑا. مجھے اس قدر ہنسی آئی ان کی اس بات پر. میں نے کہا آپ کا بیٹا جاب لیس ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی کو بولیے گا بھی نہیں ایسا. خیر تو ہاں اس کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے. میں نے کہا آپ اس کو اللہ سے مانگنے کے لیے کہیے، جو چیزیں آپ مانگ رہی ہیں بھائی جس کا مسئلہ ہے، جس کو پرابلم ہے، وہ بھی تو جھکے اللہ کے سامنے. بس ہمارا یہی مسلمانوں کا مسئلہ ہے، خود کے مسئلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خود نہیں سالو کرنے کی کوشش کرتے، دوسروں کو ذریعہ بناتے. میں نے کہا اپنے بیٹے سے کہے نماز کی پابندی کرے، تلاوت کی پابندی کرے، درود اور استغفار کو لازم کر لیں اپنے پر. خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے مسئلے کو حل کر دے گا. اللہ رحم کرے ان پر. میں نے کہا آپ نے ایسا ایسا سب کیا، مت کرے. ہاں بولے میں تو اللہ کے نام کا جلائی تھی. میں نے ٹھیک ہے آپ نے اللہ کے نام کا چراغا کیا، طریقہ غلط تھا آپ کا اللہ سے مانگنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا آپ کا طریقہ غلط تھا. دیکھیے آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ رزقھا، بھائی تمہارے رزق کی ذمہ داری مجھ پر ہے، تمہارا کام کیا ہے میری فرما برداری کرتے رہو، میرا کہنا مانتے رہو. بات آئی سمجھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود دیتا ہے بندے کو، لیکن بندہ ناشکری کرے، نافرمانی کرے. ارے ایک پیرنٹس ان کا بچہ اگر ان کی بات نہیں مانتا ہے اور جو ہے وہ فرما برداری نہیں کرتا ہے، وہ پیرنٹس اپنے بچے کو دینا پسند نہیں کرتے ہیں، تو اللہ سے نعوذ باللہ کیا امیدیں رکھتے بھائی انسان. اب آپ دیکھیں رزق کی جو بات ہے، اب ایک انسان کماتا ہے اور سمجھے کہ جو بھی اللہ نے اس کے حصے میں رکھا اللہ اس کو دیتا ہے. اب اس بندہ ان کے بچوں کی بات آپ لے لیں، ہمارے بھی الحمدللہ بچے ہیں، بچہ کچھ نہیں کماتا ہے لیکن پھر بھی اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں اچھا سا موبائل ہے، اچھا اس کا وہ کہ ڈریس اپ اچھے سے ہے، وہ اچھی سی گاڑی میں اسکول جا رہا ہے. کیا بچہ کما رہا ہے؟ کما رہا ہے کیا بچہ؟ پھر بھی دیکھیے اس کی ضروریات اللہ پوری کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ فی الحال اس کے حصے کا رزق اللہ نے اس کے پیرنٹس کے ذریعے دینا ہے. جتنا اس کے حصے کا رزق ہے اللہ نے اس کے باپ کے جو ہے وہ کمائی میں رکھی ہے. ماں کما رہی ہے تو ماں کی کمائی میں رکھی ہے. اللہ کسی کا نہیں رکھتا ہے. بس یقین کی بات ہے، ایک بندے مومن کو یہ یقین ہوتا ہے اللہ نے جو میرے حصے میں لکھ دیا ہے وہ کہیں نہیں جانا ہے، وہ مجھے مل کر ہی رہے گا. آج پھر لوگوں میں مارا ماری کس چیز کی؟ حقوق پورے نہیں کرتے ہیں. بس اللہ نے دیکھیے کہ آپ کے حصے میں جو رکھا ہے آپ پہنچا دیں اس کو. پھر دیکھیے کہ آیت نمبر 6 میں بہت اچھے سے خلاصہ کیا. کبھی ان ایکسپیکٹڈ دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک کہ کال آ جاتی ہے، کسی کی ہیلپ کرنا ہے، کچھ ہے، تو بس سمجھ جائیں آپ کا ارادہ
اس بات کا اشارہ تھا کہ میرے پاس اس بندے کا ایکسٹرا آ گیا تھا، اینڈ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے میرے مال میں اس کا حصہ رکھا تھا اور میں نے اس کا حصہ جو ہے وہ اس کا حق ادا کر دیا۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال، میرا شوہر کمایا تو میرا، میرا بچہ کمایا تو میرا، میں جو کما رہی ہوں میرا۔ جی نہیں، اگر اللہ کے حکم سے ہم 2.5 اگر ہم یہ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فرض صدقہ ہے، باقی ہمارا 90.5 کدھر، 97.5 کدھر گیا بھائی؟ خود ہی کھا کے بیٹھ جائیں گے تو بھائی ٹھیک ہے نا، خرچ کرے اتنا حساب بھی دینے کے لیے تیار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ تو بس یاد رکھیں ان دونوں کافر اور مومن دونوں کی ہی اللہ نے ڈیفینیشن یہاں دے دی۔ اور دیکھیے کہ ایک بندے مومن پوری زندگی اس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ دیتا ہے، اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے بہترین مغفرت اور بہت بڑا اجر اپنے پاس تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اس کو اپنا غم بنائیں، آخرت کو اپنا ہم اور غم بنائیں، دنیا کو نہیں۔ دنیا کا غم لے کر جئیں گی تو یہ غم دنیا میں ہی رہ جائے گا اور یہ غم آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ناشکری آپ کے اندر آ جائے گی، ناشکرا بندہ بنا دے گا آپ کو۔ تو سب سے سیدھی بات، جو آپ کے پاس ہے اس میں شکر گزاری کرے اور نعوذ باللہ کافروں کی کیٹیگری میں نہ آئے۔ اللہ نے دیا ہے، اترائے نہ، فخر نہ کرے، کب چلا جائے گا کچھ پتا نہیں۔ بہت ایسے کہنا چاہیے کہ حالات کے مارے ڈیلی ہمارا ملنا جلنا ہے لوگوں سے، شیئر کرتے ہیں وہ لوگ۔ چلے کسی بھی ایج میں اللہ نے ان کو اپنی کتاب کی طرف کھینچا، شیئر کرتے ہیں کہ باجی آپ کو کیا بتایا، ہم اتنی لگزریس لائف جیتے تھے، ہمارے پاس 2 ویلر کیا 4 ویلر کیا، اتنی ہماری شاپ سے، بنگلو تھا، فلیٹ سے، سب کچھ۔ اللہ عالم، دیکھیں ہم کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہو سکتے، یا بھائی میں غیب نہیں جانتی ہوں کہ اس کو میں کہہ دوں کہ بھائی تم سے یہ جاتا رہا یہ جاتا رہا، تم نے ایسا کیا ویسا کیا، نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے اپنے ہم سے کوئی شیئر کرتا ہے، خیر کہنے لگے کہ اب ہمارے حالات ایسے ہو گئے کہ ہم لوگوں سے مانگ کر اب اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ دیکھیے تانے نہ مارے ایسے لوگوں کو، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ تسلیت دے، اگر ہم سے کوئی اپنی پرسنل بات شیئر کرتا ہے تو مذاق نہ بنائے اس کا۔ پھر کافروں میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ایک بندے مومن کی صفات بالکل نہیں ہے کہ کوئی اپنا مسئلہ شیئر کر رہا ہے اور بھئی آپ اس کے مسئلے میں اور مسئلہ کھڑا کر دیں، اس کے مسئلے کا آپ اور مسئلہ بن جائیں، نہیں، بالکل نہیں۔ تو خیر بڑی مطمئن ہے اللہ کے کلام سے، جب وہ بندی جڑی ہے تو بڑی مطمئن، اس نے کہا کہ گیا وہ گیا، میرے کو کوئی فکر نہیں ہے اس کی، اللہ نے مجھے اپنے قرآن جیسی نعمت دے دی۔ تو آلویز بی پازیٹیو۔ اور اکثر دیکھیں کہ جو لوگ صدمہ لے کر جیتے نا، اپنے پریزنٹ کو بھی وہ گنوا دیتے ہیں۔ تو بس میں آخر میں یہی بات کہوں گی کہ اپنی زندگی کا ہم اور غم آخرت کو بنا لے، اللہ کی رضا کو بنا لے، اللہ سے کہا کرے اللہ مجھ سے تو وہ کام لے جس سے تو خوش ہو جائے، مجھے لوگوں کو نہیں خوش کرنا ہے۔ امید ہے مجھے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 11 تک اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا۔ نیکسٹ ٹاپک جو چینج ہو رہا ہے ہم نیکسٹ ٹائم لیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔